बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इकनॉमिक्स की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मोटरवेज के हवाले से डिटेल से पढ़ा था। अब आप इस पेज अगला लेक्चर शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे जो कल वाले लेक्चर की कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी, पहले मैं वो आपसे शेयर करूँगी। आपको ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे के ऊपर एक टेबल दिख रहा होगा मोटरवेज़ के हवाले से। इसमें लेंथ बताएगी और स्टेटस क्या है कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। सबसे पहले M1 है, वो पेशावर से इस्लामाबाद तक है। इसकी लेंथ है 156 किलोमीटर और ये कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड है M2, इस्लामाबाद से लाहौर तक। इसकी लेंथ है 357 किलोमीटर, ये भी कंप्लीट है। और एक हवेलियाँ से मानसहरा तक की बनाई हुई है, वो 39 किलोमीटर है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर है हज़ारा मोटरवे 59 किलोमीटर, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हकला से डीजी खान तक 285 किलोमीटर, ये कंप्लीशन दिसंबर इसकी है 2019 में, ठीक है, यानी कि अब तक हो गया है। सियालकोट लाहौर से भी 91.3 किलोमीटर कंप्लीशन, यानी ऑन प्रोसेस ही है। फैसलाबाद से गोजरा तक 58 किलोमीटर, लाहौर से मुल्तान तक वाली बन चुकी हुई है और अब ऑपरेशनल भी है, ठीक है। फिर है गोजरा से फैसलाबाद से गोजरा तक 58 किलोमीटर बन चुकी है। गोजरा से शोरकोट कंप्लीटेड है। शोरकोट टू खानेवाल 64 किलोमीटर, ये भी कंप्लीट है। खानेवाल टू मुल्तान 56 किलोमीटर, ये भी हो गई है। सखर से लेके मुल्तान तक है रूट 392। फिर हैदराबाद से सखर प्रोक्योरमेंट अंडर प्रोसेस। फिर कराची टू हैदराबाद, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि ऑन एट दिस टाइम के कौन कौन सी मोटरवेज इनमें से कंप्लीट है और कौन कौन सी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब हम बाकायदा तौर पे अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जो है कि है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं। हमें पता है कि कंप्यूटर्स का जो रोल है, आज इनकलाब लाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो है कंप्यूटर। आज के दौर में जहाँ टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और फैक्स मशीन ने लोगों के लिए मालूमात की तेज़ रफ्तार फराहमी में अहम किरदार अदा किया है, वहाँ हम कंप्यूटर की भी इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर ही की बदौलत इंटरनेट पे घर बैठे हुए हम दुनिया के साथ जुड़े रहते हैं और तेज़ रफ्तारी के साथ मालूमात हासिल भी करते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसी सहूलत है जिसकी मदद से एक तो स्टूडेंट्स को बेनिफिट है कि उन्हें अपनी एजुकेशन फील्ड के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई डेटा चाहिए हो, वो इंटरनेट से मिल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो रोल है वो किस किस डिपार्टमेंट में है और कितना अहम रोल कंप्यूटर्स ने प्ले किया है। सबसे पहले बात करेंगे हम तालीम के हवाले से। हमें आजकल इंटरनेट की अफादियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स हैं घर बैठे हुए, बहुत सारे उनके मल्टीपल असाइनमेंट्स होते हैं। इवन के बहुत सारी लाइब्रेरीज़ की वेबसाइट भी नेट पर अवेलेबल है। कोई असाइनमेंट हो, कोई टास्क हो, किसी भी हवाले से, तो उसका ज़्यादातर मटेरियल इंटरनेट से मिलता है। और वो तलबा को ये सहूलत है कि वो चाहे तो यूनिवर्सिटीज़ से मुंसलिक या जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंटरनेट से मुफीद होने वाले सबसे ज़्यादा लोग वो होते हैं जो रिसर्च से जुड़े होते हैं। ज़ाहिर बात है, जब हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारा मवाद चाहिए होता है, फिर जाके रिसर्च होती है। अब ज़ाहिर बात है कि रिसर्च करने वाले लोगों को घर बैठे हुए इंटरनेट की बदौलत ही डाटा आसानी से मिलता है। जब ये इंटरनेट नहीं था तो डाटा इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी, लेकिन अब इंटरनेट की बदौलत तहकीक का काम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और इसमें बहुत बेहतरी आई है। अब ज़ाहिर बात है कि इंटरनेट की बदौलत है आप यहाँ बैठे हो, किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी हो आपको पता चल जाता है। कोई स्कॉलरशिप अनाउंस हो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लिहाजा तमाम मुतलका तालब इल्म को तरक्की के मसावी मौके भी मिल जाते हैं। फिर दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है तफरीही मौक़े और सैर व सियाहत। ज़ाहिर बात है इंटरनेट की बदौलत आपको तफरीह के या आपके घर बैठे हुए, ज़ाहिर बात है आपको मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर से जो न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो इंटरनेट की बदौलत मिलती हैं, ठीक है। ख़बरें हैं, आपको आसानी से पता चल जाता है, मालूमात कोई भी हो। अब मोबाइल फ़ोन में भी आप एंड्रॉयड सबके पास है, इंटरनेट उसके हर इंसान की पहुँच में है। आप चलते फिरते भी हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। फिर है हमें
ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بہت سارے گیمز، نغمے، فلمیں، بہت سارا ڈیٹا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی انٹرنیٹ پہ دستیاب ہوتا ہے۔ پھر تجارت اور ای کامرس کی بات کرتے ہیں۔ کمپیوٹر اور ای کامرس کی وجہ سے اب تجارت میں بھی انقلاب ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہے کہ اب بہت ساری فرمیں انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں اپنے جو تجارتی کانٹیکٹس ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایک بہتر مقابلے کی فضا قائم ہوئی ہے۔ اب گھر بیٹھے ہوئے ہم اپنے مطلوبہ شے کے بارے میں مختلف فرموں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی ڈیسیژن لینا وہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کی بدولت مقابلے کی بہتر فضا کی وجہ سے ہی فرموں نے اپنی اشیاء کی کوالٹی پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب انٹرنیٹ اور ای کامرس کے ذریعے کم وقت میں زیادہ تجارتی سرگرمیاں انجام دی جا سکتی ہیں۔ اب آن لائن لین دین آپ نے کرنا ہے، اور کریڈٹ کارڈ کی بدولت آپ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی آسانی سے خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ یہ خرید و فروخت نہ صرف آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آج کل یہ بڑی کامن پریکٹس ہے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، وہ ملک کے اندر بھی ہیں، آؤٹ آف کنٹریز بھی ملٹیپل ویب سائٹس ہیں جو کہ آفر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم نے وہاں سے پرچیز کرنے کا یہی پروسیجر ہوتا ہے، آرام سے چیز پسند کی، اپنا آئی ڈی ڈالا، ایڈریس ڈالا، جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس وقت کیش پیمنٹ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے تجارت اور ای کامرس میں جو انقلاب تھا، ہم نے اس کے بارے میں بات کی۔ اب ہے موبائل بینکنگ کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے موبائل فون کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت آپ 24 گھنٹے اپنے بینک سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ اب اے ٹی ایمز ہیں، اس کی بدولت آپ کو جب بھی رقم چاہیے ہو 24/7 آپ کسی بھی وقت وہ کارڈ لے کے جاتے ہو، اے ٹی ایم آپریٹ کرتے ہو اور کیش وڈرا کر لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو ایون کہ کیش ٹرانسفر کرنا وہ بھی آسان ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی بدولت تمام بینک ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور چند لمحوں میں ایک بینک سے دوسرے شہر کی کسی بھی بینک میں آپ رقم ٹرانسفر کر سکتے ہو۔ آن لائن کیش ٹرانسفر کی سہولت کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں کیا ہیں پہلے سے بہت تیز ہو گئی ہیں، کیونکہ اب تجارت پیشہ افراد جو ہیں بغیر کسی خوف و خطرے کے رقم بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹرانسفر کا جو طریقہ ہے یہ کافی محفوظ ہے۔ کیش ٹرانسفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ بس انٹرنیٹ نے پاکستان کے نشریاتی، صنعتی، بینکاری، کامرس، زرعی اور تجارتی شعبوں میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ اس کی بدولت لوگوں کی زندگیوں پر اچھے اثرات آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے معاشی ترقی بھی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، سب سے پہلے جو 18ویں صدی کے صنعتی انقلاب اور فرانسیسی انقلاب کے بعد جو سب سے بڑا انقلاب ہے وہ 21ویں صدی میں آیا، اور کون سا انقلاب تھا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، جو کہ انسانی تاریخ میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے یا اہم موڑ بھی ہے۔ اب ہم یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے سائنسی معلومات اور ایجادات کا اطلاق ہے۔ جب ہم سائنس کو معلومات کی فراہمی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ فینومینا کیا کہلاتا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے عمل میں سائنس کی ترقی یافتہ مشینوں کو معلومات اکٹھا کرنے، جمع کرنے، محفوظ کرنے اور بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق ہم اس کو ڈیفائن کریں گے، کیا کہتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم سادہ الفاظ میں it is a study and use of electronic process and equipment to store and send the information of all kinds including words, pictures and number۔ یعنی یہ اسٹڈی ہے یا الیکٹرانک طریقہ کار ہے یا ایسا اکوپمنٹ ہے کہ ہم جس کے ذریعے ہم الفاظ، تصویریں یا نمبر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، پروسیس کر سکتے ہیں۔ اب اس کی جو ہے ایک اور ڈیفینیشن، اٹ از دا یوز آف اسٹڈی اور پروڈکشن آف رینج آف ٹیکنالوجی اسپیشلی کمپیوٹر سسٹم، الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ٹو اسٹور، پروسیس اینڈ ٹرانسمٹ انفارمیشن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کو سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرانک کے جو بھی آلات ہیں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، کمپیوٹر، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کو معلومات اکٹھی کرنے، پھر اس کو سیو کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کو کیا کہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کیا استعمال ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت اب پاکستان کے تمام شعبوں میں جو معلومات کی فراہمی ہے وہ کیا ہوگی ہے، آسان۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہی بدولت بدعنوانی
اور کرپشن بھی کم ہو گئی ہے۔ ریلوے کی بکنگ سے لے کر آپ نے آن لائن بکنگ بھی کرا سکتے ہیں۔ آپ نے ٹریول کرنا ہو جہاں ایک سٹی سے دوسرے سٹی آپ ڈرائیو میں آپ آرام سے نمبر ڈائل کرتے ہو اور آن لائن اپنی سیٹ کنفرمیشن کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریلوے کی بکنگ سے لے کر ڈاک خانے کی تحصیل ہر چیز میں آن لائن سہولت ہے۔ اس سے لوگوں کی ظاہری بات ہے وقت بھی بچا اور پیسہ بھی، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت بہت سارے شعبوں میں آپس میں ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے۔ پہلے ایک شعبے کی معلومات جو تھی وہ دوسرے شعبے کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور ڈپارٹمنٹ میں آپس میں معلومات کی اگر ترسیل میں کئی مہینے اور کئی دن لگ جاتے تھے۔ اب یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، چند سیکنڈ میں آپ کے سامنے دوسرے ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ آ جاتا ہے، اور جو بھی مطلوبہ معلومات ہیں آپ پلک جھپکنے میں حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے اب اس کی مثال لینی ہو تو ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے پاسپورٹ کا کمپیوٹرائز ہونا ہے، اب آپ کا شناختی کارڈ بھی کمپیوٹر سے جاری کرتا ہے۔ آپ کو پوسٹ آفس کو آپ کی فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کرنی ہو، یا نادرا نے جو بھی آپ کو آئی ڈی کارڈ ایشو کی ہے، تو آرام سے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی 2 نمبر بھی ہو تو وہ بھی پکڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت آپ 24 گھنٹے بینک اکاؤنٹ کو بھی آپریٹ کر سکتے ہو، آپ اپنا پرسنل ڈیٹا مختلف ڈپارٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں، مثلاً انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ کے انکم کی حیثیت کے بارے میں معلومات بآسانی، ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہے، یہ پچھلے دنوں میں بھی FBR میں ہم نے اپنا ڈیٹا فیڈ کیا تھا ٹیکس سسٹم کے لیے۔ اسی طرح سے ٹیکس چوری اور دیگر مالی جرائم کی روک تھام میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کالج اور اسکول کی سطح پر IT سینٹر بنائے ہیں، جس کی وجہ سے کمپیوٹر کے استعمال میں کیا ہوا ہے اضافہ۔ بینک سیکٹر نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنا پہ بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اب تمام تر ممالک نہ صرف اپنی برانچوں سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ دوسرے بینکوں کے ساتھ بھی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی کرپشنز یا اس طرح کا جو بھی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو، اور ایک علاقے پہ بیٹھ کے آپ پورے ملک کی برانچوں کی آن لائن پروسیسنگ جو ہوتی ہے اس پہ نظر بھی رکھ سکتے ہو۔ پریس اور پرنٹ میڈیا نے بھی اس ٹیکنالوجی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب دنیا بھر کی خبریں آپ کو پلک جھپکنے میں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ معلومات کی فوری طور پر لوگوں تک، اب بینک میں اکاؤنٹ ہو نا، کوئی آپ کے اکاؤنٹ سے وڈرا کرے تو آپ کو فوراً سے میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ نکلوایا گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے دھوکہ دینا یا فریب دینا بہت مشکل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں موبائل فون انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب انٹرنیٹ کے ذریعے واٹس ایپ مطلب ملٹیپل ایپس ہیں جہاں پہ آپ ایک پلک جھپکنے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی خوشحالی میں مینز آف کمیونیکیشن کا کیا کردار ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ذرائع خبر رسانی کی بدولت حکومت اور عوام کے درمیان کیا رہتا ہے رابطہ۔ حکومت اپنے پروگراموں کو ریڈیو اور کے ذریعے کیا کرتی ہے، نشر کرتی ہے، اور اس طرح لوگ باخبر رہتے ہیں۔ ان ذرائع کی بدولت لوگ باقی دنیا کے حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دنیا بھر کی خبریں وقفے وقفے سے چلائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی چینل آپ کو پتہ ہے جب آپ اس کی ہیڈ لائن سنتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کے علاوہ بین الاقوامی لیول کی کوئی بھی اپڈیٹ ہو وہ بھی ملتی ہے، اور اب آج کل تو ہر آدھے گھنٹے بعد آپ کو خبریں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور ذرائع خبر رسانی ہیں منڈیوں کی وسعت دیتے ہیں جس سے کاروبار پھیلتا ہے۔ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کوئی بھی اپڈیٹ ہو منڈی کے حوالے سے اپس اینڈ ڈاؤنز ہو، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہو، اخبارات ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنی مصنوعات کی پبلسٹی کرتے ہیں اور ان اشیاء کو منڈیوں میں کو وسیع کرتے ہیں۔ ان اداروں نے اس مقصد کے لیے باقاعدہ کمرشل سروس بھی جاری کی ہوئی ہے۔ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے تعلیم کو پھیلانے کے میں بھی اپنا بہت کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم پاکستان میں جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سب سے پہلے اس پہل کی ہے، اور وہ مختلف مضامین کی تعلیم ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام کو دیتی ہے۔ اب آج کل ورچوئل یونیورسٹی کا بھی نام ہے، آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کی ساری اسٹڈی مٹیریل جو بھی اسائنمنٹس ہیں آن لائن ہوتی ہیں، اور بس ایگزامس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے ایگزامینیشن سینٹر میں، پھر بلکہ اب آج کل تو ایگزام بھی آن لائن ہی ہے، وہاں پہ آپ کو جا کے آن لائن ہی ایگزام دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذرائع خبر رسانی کی مدد سے ملک کے اندر اور باہر عزیزوں اور رشتہ داروں سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ لوگ انٹرنیٹ، خط اور ٹیلی فون پر اپنے عزیزوں سے خیریت معلوم کرتے ہیں، جس سے ظاہری بات ہے مطمئن ہو جاتے ہیں۔
اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، وائرلیس ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہنگامی آلات جیسے کہ جنگ، سیلاب، زلزلے کی صورت میں تازہ ترین معلومات ملتی ہیں۔ خصوصاً سیلابوں کے متعلق ہنگامی مراکز کی رپورٹیں حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ ذرائع خبر رسانی ملک میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہ معاشی اور معاشرتی دونوں لحاظ سے بہت بڑی خصوصیت کے حامل ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے پڑھا، پاکستان میں ٹیکنالوجی کا کیا استعمال ہے، کس طرح ہم ٹیکنالوجی کی بدولت لوگوں کی زندگی میں جو سہولیات پیدا ہوئی ہیں ہم نے ان کو ڈیٹیل سے پڑھا۔ آج ہی ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔